अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के हुक्म से हम आज माशाल्लाह हमने पहली 5 सूरतें पढ़ ली हैं, जिसमें से 4 लंबी सूरतें थी, सबसे बड़ी सूरतें थी। आज हम इंशाअल्लाह ताला जो सूरा शुरू कर रहे हैं उसका नाम है सूरतुल अनआम। मक्की सूरा है। अब हम क्यों मक्की सूरा कहते हैं कि देखिए, हमने जो पहली सूरा पढ़ी मक्का का, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है नबूवत का टाइम पीरियड जो है, जो उनको नबूवत मिली और जो टाइम उन्होंने मक्का में गुजारा, वो 13 साल का टाइम था जो उन्होंने नबूवत के बाद गुजारा, जिसको मक्की टाइम कहा जाता है। और उस टाइम पीरियड में जो भी सूरतें नाजिल हुई उनको मक्की सूरा कहा जाता है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की तो उसमें जो मदीना तशरीफ लेके गए हिजरत करके, और वो 10 साल का टाइम पीरियड है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला के तरफ आपका सफर था, तो उसमें 10 साल के टाइम पीरियड में जो सूरतें नाजिल हुई हिजरत के बाद मदीना में, उनको मदनी सूरतें कहा जाता है। हमने सबसे पहली जो सूरा पढ़ी सूरह फातिहा, वो मक्की सूरा थी। और अब जो है फिर हमने 4 बड़ी जो सूरतें पढ़ी जो मदनी सूरतें थी, जो मदनी टाइम पीरियड में नाजिल हुई। आज जो हम सूरा पढ़े सूरतुल अनआम, ये हम सेकंड सूरा है जो मक्की दौर की सूरा हम पढ़ने जा रहे हैं। और ये सबसे बड़ी सूरा, ये भी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सूरा, जिसमें 20 रुकू हैं और 165 आयात हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि इस सूरा के बारे में जान लें तो बहुत मतलब अच्छा लगता है सूरा के जानने के में। कि देखिए, हमने बताया था कि जैसे पेयर्स में नाजिल पेयर्स हैं सूरतों के, जैसे सूरह बकरा और सूरह आल इमरान का पेयर था, इसी तरह सूरह निसा और मायदा, सूरह मायदा का पेयर था। अब इस सूरह अनाम और सूरह अल आराफ जो हम इसके बाद पढ़ेंगे उसका पेयर है। दूसरी बात, ये सूरह जब इस अनआम का मतलब है मवेशी, और मवेशी किसको कहा जाता है? जिसमें चौपाई जिसको कहा जाता है, जिसमें इंग्लिश में कैटल, यानी कि जिसमें गाय, भैंस, बकरी और फिर साथ में ऊंट जिसमें शामिल हो, उसको अनाम कहा जाता है, मवेशी चारपाई। मक्की दौर के अगर हम टाइम पीरियड में देखें कि ये सूरा कब नाजिल हुई, तो उसके मक्की दौर के टाइम पीरियड को भी डिवाइड किया जाता है। जैसे पहले 3 साल वो टाइम है जो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत के बाद पहले 3 साल जो मक्का में जिसमें खामोशी बहुत जो है ओपन तबलीग नहीं की गई, खामोशी से छुप कर तबलीग का हुक्म था। फिर उसके बाद 5 to 10 उसमें जो है जो मक्का के लोग थे, वो कुरैश मक्का, उन्होंने इतना नोटिस नहीं लिया। लेकिन जब लोग इस्लाम में दाखिल होना शुरू हो गए तो उनको फिर जो है उन्होंने देखा कि मतलब कि ये तो बहुत लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग का उन पे असर हो रहा है। तो जो 5 इयर्स का टाइम पीरियड उसके बाद जो आता है, जिसमें उन्होंने बहुत ज्यादा जुल्म और सितम ढाने शुरू कर दिए। उसके बाद जो है फिर मतलब कि उसके बाद का जो टाइम पीरियड है, जिसको फिर उसमें हिजरत से पहले जो आता है, तो समझे कि उसमें उस दौर को कहा जाता है कि फिर रेस्ट ऑफ द टाइम, जिसमें फिर हिजरत हबशा भी हुई जब बहुत ज्यादा सताए गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी कि लोग हिजरत करके हबशा चले जाएं। और उसके बाद जो है फिर जुल्म सितम बढ़ते चले गए। और अब 13 साल में जो है फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत फरमाई। अल्लाह ताला के हुक्म से, वो जाना तो नहीं चाह रहे थे लेकिन अल्लाह का हुक्म था। तो ये कब नाजिल हुई? ये हिजरत से पहले, और समझें कि अभी 12 साल का टाइम पीरियड गुजर चुका है, जिसमें मक्की टाइम पीरियड का, इसमें जो जस्ट बिफोर हिजरत जो है 1 साल कहना चाहिए, बाद 12वें साल में तकरीबन कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि उस वक्त इस सूरह का नज़ूल हुआ। अब इस सूरह के नज़ूल के बाद बारे में बहुत ही खूबसूरत जो है बात आती है कि इसको हज़रत अनस रज़ियल्लाहु से रिवायत है, बल्कि हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि इस सूरह के साथ जब हज़रत जिब्राइल इस सूरह को लेके उतरे, वही लेकर आए, तो उनके साथ 70,000 फरिश्ते नाजिल हुए। सोचें ये कितनी खूबसूरत सूरह है। इसमें
ایک اور بات یہاں پہ بتانی چاہتی ہوں کہ جو مکی جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ابھی تک ہم نے پڑھی تھی صورتیں مدنی دور کی، تو اس میں ہم نے زیادہ تر جو اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا تھا لوگوں سے، اہل ایمان والوں سے، اہل ایمان کے ساتھ ساتھ اہل مدینہ کے ساتھ، اہل مدینہ اہل کتاب کے ساتھ، کیونکہ وہاں پر اہل کتاب موجود تھے، یعنی کہ کرسچنز اینڈ جوز جو تھے، تو ان کے ساتھ تھا۔ دوسرا، ان صورتوں میں زیادہ احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، کیونکہ ایک اسٹیبلش ہو چکی تھی ریاست اسلام، مدینہ کی ریاست، تو پھر لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے احکامات بتائے کہ مسلمان مومنین کو کیا کرنا چاہیے، ان کی کیسے، ان کی لائف کیا ہونی چاہیے، کیونکہ اسلام جو ہے یہ وے آف لائف ہے۔ ہمیں انسان، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں ہدایت کی کتاب بنا کر بتایا کہ اس پہ عمل کرنے سے کیسے عمل تم کرو، رائٹ۔ لیکن جو مکی دور کا ٹائم پیریڈ ہے، اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ یہ مکہ میں نازل ہو رہی ہے، جہاں پر زیادہ پیگنس، زیادہ کیا مطلب تھے ہی پیگنس، قریش کے لوگ تو تھے پیگنس تھے، رائٹ۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے، لیکن اللہ کو خالق بھی مانتے تھے، اور وہ اپنے آپ کو کہتے تھے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فالوورز ہیں، لیکن جو ہے بہت زیادہ انہوں نے اسلام کو ڈسٹارٹ کر دیا ہوا تھا، رائٹ۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ نبوت بخشی، تو ان کا سب سے پہلا جو تھا کہ وہ اللہ کو واحد نہیں مانتے تھے۔ تو مکی دور کے ٹائم پیریڈز میں جتنی بھی صورتیں ہیں، ان کا سب کا تھیم ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا توحید پہ جو ہے اس کا پیغام دیا ہے۔ نمبر 1 کہ اللہ واحد ہے، اس کے ساتھ کسی کو اور معبود نہیں بناؤ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، وہ کہتے تھے کہ سب اعتراضات کرتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے ہی میں پیدا ہوئے، ہماری ہی میں یہ پلے بڑے اور جوان ہوئے، اور اب یہ یکا یک کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پہ وحی آتی ہے، تو وہ اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو وہ اس بات کو نہیں ایکسیپٹ کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کی رسالت کو نہیں مانتے تھے۔ تیسرا مسئلہ ان کا کیا تھا کہ مکہ کے لوگوں کا، قریش کے لوگوں کا، کہ مشرکین کا، اسی لیے ان کو مشرک کہا گیا کیونکہ وہ اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، رائٹ۔ اور لوگ اور اپنے بتوں کو اور دیویوں کو، دیوتاؤں کو وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت پہ ان کو اعتراض تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ رسول کہہ رہے ہیں کہ میں رسول ہوں، تو یہ اگر رسول ہیں تو یہ ہمیں کوئی معجزات دکھائے تو ہم پھر مانیں گے، جس کا آپ اس میں ذکر پڑھیں گے۔ تیسرا ان کے ساتھ مسئلہ تھا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا کہ دیکھو یہ زندگی ٹیمپرری لائف ہے، اس کے بعد ہم سب انسان نے سب نے مرنا ہے، اور اس کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، اور پھر تمہاری جو ہے آخرت ہوگی اور اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ تو وہ کہتے تھے کہ ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے، وہ اس چیز پہ اعتراض کرتے تھے کہ آخرت، ہم بس دنیا کی زندگی ہی سب سے بڑی زندگی، سب یہی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی لائف آفٹر ڈیتھ نہیں ہے، کہ ہم ایسا کیسے ممکن ہے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور پھر ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ تو وہ آخرت کے منکر تھے۔ تو پوری مکی صورتیں جو ہیں، دیکھیں مکہ میں 2/3 آف قرآن نازل ہوا تھا، اور ابھی تک یہ جو سورہ نازل ہو رہی ہے، ابھی تک سمجھے 2/3 آف دا قرآن نازل ہو چکا تھا آلموسٹ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اور سب کا جو تھیم ہے پوری مکی صورتوں کا، وہ یہی 3 ٹاپ جو ہے مین تھیم ہے کہ اللہ کو واحد مانو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ الہ ہے، ایک ہی الہ ہے، ٹھیک ہے، اور لا الہ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانو، رسول مانو، وہ آخری نبی ہیں، ان کی رسالت پر ایمان لے کر آؤ۔ اور تیسرا یہ ہے کہ آخرت کے منکر نہ بنو، آخرت پر ایمان لاؤ کہ آخرت آنی ہے، اور ہر ایک کو حساب کتاب ہوگا، اور اس کا بدلہ اچھا اور یا برا دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے لائف جو ہے وہ یا تو جنت کی زندگی ہوگی یا پھر جہنم کی زندگی ہوگی، ٹھیک ہے۔ another point اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تو یہ ان کا مین تھیم تھا
جب یہ کہا جاتا ہے ایک کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی اس میں بیک وقت نازل ہوئی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے مدنی صورتیں پڑھی، جو ابھی تک ہم نے 4 جو بڑی بڑی صورتیں پڑھی ہیں، وہ ساری ڈفرینٹ ٹائم پیریڈس میں نازل ہوئی، کچھ آیات ڈفرینٹ ٹائم میں نازل ہوئی، کچھ آیات ڈفرینٹ ٹائم میں نازل ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر ان کی ترتیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمائی۔ اس سورہ کا مین جو ہے بات آتی ہے اس کے بارے میں کہ یہ سورہ بیک وقت نازل ہوئی، ٹھیک ہے، ایکسیپٹ فیو آیات، 6-7 آیات ہیں جو کہ بعد میں نازل ہوئی یا ڈفرینٹ ٹائم میں نازل ہوئی، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے ان کو یہاں پہ لا کے رکھا، ٹھیک ہے۔ اندر تھنگ آتی ہے کہ جب یہ سورہ، سوچیں کہ قرآن کی وہی کوئی آسان بات تو نہیں تھی، اور اسی لیے قرآن جب وہی آتی تھی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈفرینٹ فارمس میں، تو یہ بہت زیادہ اس وقت بہت بوجھل وقت ہوتا تھا، right؟ تو جب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ وہی کی گئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، اور جو ہے وہ اتنی جو ہے اونٹنی، سوچے کتنا بڑا اینیمل ہے اونٹ یا اونٹنی، کتنی بڑی، آپ سب کی اونٹنی کتنی بڑی تھی کہ اس سورہ اتنی ہیوی سورہ ہے کہ اس سورہ کے جو اونٹنی تھی اس کی لگتا تھا اس کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی، اتنا زیادہ جو ہے نا بوجھ تھا، آپ جب سوار تھے اس کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی۔ تو اس سورہ کو، اس میں یہ سب سے لمبی مکی سورہ ہے، اس کا مین جو تھیم تو میں نے آپ کو بتا دیا، اس میں بھی جو ہے مطلب کہ وہ خوشخبری بھی ہے مکی صورتوں میں اور وارننگ بھی ہے۔ خوشخبری کیا ہے کہ تم اللہ کو واحد مان لو، رسول کی رسالت پر ایمان لے آؤ، آخرت پر ایمان لے آؤ، اچھے اعمال کرو تو تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ تمہاری جنت تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر دی ہے۔ اور وارننگ کیا چیز ہے، ڈرانا کیا چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے اگر نہیں مانو گے تو پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اس میں یہی اس میں انداز اس کے میں ڈرانے والا ہے۔ اور پھر اس میں وہ بھی بات بتائی گئی ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ پیغام دیتے تھے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے، تو اس کے بارے میں یہاں پہ اس سورہ میں ہم پڑھیں گے۔ another thing اس میں جو ہم پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ اس جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انہوں نے اتنا ستاتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کا ذکر ہے، تسلی دی گئی ہے۔ اندر اس میں جو بات کی گئی کہ ان کی جو مشرکوں کی مشرکانہ جو ان کی سپرسٹیشسنس تھی ان کا ذکر ہے، جو ان کی رسومات وہ کرتے تھے ان کا تذکرہ ہے۔ مکی دور کے ٹائم پیریڈ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کے ذریعے اپنے جو لوگ بھی ایمان لاتے تھے، اسلام میں داخل ہوتے تھے، صحابہ کرام جن کو کہا جاتا ہے، تو ان کا اخلاق کیسے، ان کی ٹریننگ کیسے کی، ان کا کتنا با اخلاق وہ کیسے بنے، یہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو اب ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اندر بات یاد کر لیں کہ دیکھیں سورہ فاتحہ جو ہے وہ الحمدللہ سے شروع ہوئی تھی، یہ دوسری مکی سورہ ہے، یہ بھی الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے 3 اور صورتیں ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں، وہ ہیں سورۃ الکہف جو ہم آگے پڑھیں گے، جو آپ سب لوگ، مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ فرائیڈے کو پڑھتے ہوں گے۔ پھر 4th سورہ ہے الحمدللہ سے شروع ہونے والی سورہ سبا، اور پھر سورہ فاتر، ٹھیک ہے۔ تو آئیے اب ہم اس کو لے کے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، بسم اللہ، آپ کو یہ سب کو پتہ ہے کہ بی کا مطلب ساتھ، اور اسم نام اللہ کے، الرحمن جو بہت مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمان جو ہے یہ دونوں اس میں بہت مبالغہ ہے، اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہے دونوں، اور اللہ تعالیٰ کی اس میں بہت بہترین صفت بیان کی گئی ہے۔ الرحمن یعنی کہ بہت زیادہ ایگزیجریشن ہے کہ اس کی جو مرسی ہے وہ ٹھاٹھیں مارتی ہوئی، جوش مارتی ہوئی اس کی رحمت ہے۔ اور الرحیم وہ جس میں کنٹینیوٹی پائی جاتی ہے، کہ جو مسلسل رحم فرمانے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد،
الحمد جب دیکھیں حمدو جو ہے یہ حمدن ہوتا تو یہ نکرہ تھا یعنی کہ کامن ناؤن، لیکن جب کسی ناؤن کے ساتھ ال لگ جائے تو جس کو انگلش میں ہم پراپر ناؤن کہتے ہیں، عربک لینگویج میں اس کو معرفہ کہا جاتا ہے، کہ ال لگنے سے وہ اسم معرفہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ پراپر بن جاتا ہے۔ اور الحمد کہتے ہیں ایسی حامیم دال اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور الحمد کہتے ہیں ایسی تعریف کو جس میں بہت زیادہ محبت ہو اور تعظیم کمال درجے کی، جس میں تعظیم پائی جاتی ہو۔ اور الحمد جو ہے یہ خاص صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی جاتی ہے۔ ہم دوسرے کی تعریف کر سکتے ہیں، تعریف دوسرے کی بھی ہوتی ہے، ہم جیسے لیکن حمد اور جو ہے اس میں الحمد کا یہ معنی بتایا گیا ہے کہ جس میں بہت زیادہ تمام کے تمام تعریفیں، یعنی کہ تمام کی تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ جس میں بہت محبت اور تعظیم کمال درجے کی، للہ لیے واسطے اللہ ہی اللہ کے، کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اور وہ اللہ وہ کون ہے؟ الذی، جس کو ہم کنیکٹنگ ناؤن کہا جاتا ہے، موصول جس کو کہا جاتا ہے، کہ یہ دونوں کو ملاتا ہے اپنے پہلے سے بعد والے کو۔ تو الذی وہ ہستی جو جس نے خلقہ پیدا کیا۔ اب دیکھیں خلقہ پیدا کیا، کس کو پیدا کیا؟ سماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، اور پھر اور جعلا بنایا، ظلماتی اندھیرے، ونور اور اجالا روشنی، ثم پھر الذین وہ لوگ کے کفروا جو کافر ہوئے، بھی ساتھ رب کے ہم اپنے، یعدلون آئندہ لام، ادر کس کو کہتے ہیں؟ ادر کہتے ہیں کہ جیسے انصاف کرنا، رائٹ؟ ادر کا دوسرا مطلب ہوتا ہے برابری کرنا، اور ادر ہم نے پڑھا فدیے کے لیے بھی آتا ہے۔ تو یہاں پر ہے کہ کسی کو برابر کرتے ہیں۔ اللہ ہر تعریف، ہر قسم کی تعریف، تمام تعریفیں اللہ ہی کو سزاوار ہیں، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرا اور روشنی بنائی۔ پھر بھی یہاں پر بڑے تعجب کے انداز میں آیا ہے، ثم پھر بھی الذین کفروا کافر لوگ جو اور چیزوں کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ ایک اور بات نوٹ ڈاؤن کریں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بنایا، خلقہ پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو، اور نور روشنی اور ظلمات کے لیے جعلا کا وڈائے۔ ویسے تو یہ یہاں پہ ہم تھوڑا دیکھ لیتے ہیں کہ خلقہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی جس میں کوئی میٹر ہو، جیسی مادی چیزیں اس کے بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خلقہ کا بیان لفظ لے کر آئے ہیں، اور جو مطلب ایک حالت سے دوسری حالت میں چینج ہوتا ہے اس کے لیے، جیسے ظلمات روشنی، یہ حالتیں ہیں نا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جعلا کا لفظ لکھا ہے۔ بٹ آگے دیکھیں گے کہ اٹس ناٹ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول، بٹ مے بی ہم آگے جا کے اس کو دیکھیں گے۔ پر یہاں پہ جو بات ہمیں نظر آ رہی ہے وہ کہ اس کے بارے میں نے بتایا کہ خلقہ مادی چیزوں کو کے لیے اللہ تعالیٰ نے خلقہ پیدا، کس نے؟ آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا اور اندھیروں اور روشنی کو بنایا۔ اب دیکھیں ظلم تو کہتے ہیں نا اندھیرے کو، اب یہاں پہ ظلماتی جو ہے نا یہ پلورل ہے، تو ظلمات کس چیز کے اندھیرے؟ شرک کے اندھیرے، غلامیوں کے اندھیرے، جہالت کے اندھیرے، مطلب تعصب کے اندھیرے۔ تو اندھیروں کے لیے اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزوں کے لیے جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پلورل کا ورڈ لاتے ہیں، کیونکہ وہ ڈفرینٹ فارمز ہیں اندھیروں کی، رائٹ، ڈارکنیسز کی۔ لیکن نور جو ہوتا ہے یہ ایک ہی سنگولر ہے، جو کہ روشنی کا مطلب روشنی ایک ہی ہے، یعنی کہ مطلب روشنی کے لیے ڈفرینٹ اس میں پلورل فارم نہیں ہے، کیونکہ روشنی مطلب ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ ہستی جو تمام تعریفوں کے لائق ہے، جس نے یہ سارا کچھ پیدا کیا ہے، اور تم اس کے ساتھ پھر بھی جو لوگ کافر ہیں اس کے ساتھ اپنی دوسری ہستیوں کو، جو اس کی مخلوق ہیں، جو انہوں نے خود بت بنائے ہوئے ہیں، جو انہوں نے جن چیزوں کے وہ شریک اپنے ٹھہراتے تھے اللہ کے ساتھ، پھر بھی ان کو تم اس اپنے رب کے برابر لے کر آتے ہو۔
کتنے تعجب کے ساتھ یہ بات کی گئی ہے کہ اے لوگوں، کیا تم اپنی عقل، یہ اے لوگوں کے شعور کو بیدار کرنے والی آیت ہے کہ تم پھر بھی اس رب کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ ان چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہو۔ ہوا وہ الذی جس نے خلقہ پیدا کیا تم کو من تین، مٹی سے، تین تو یا نون جو ہے، تین ایسی مٹی کو کہتے ہیں کہ جو کہ چکنی مٹی ہوتی ہے جس میں پانی، کیونکہ دیکھیں انسان کو ڈفرینٹ جو ہے مٹی سے بنایا گیا نا، پہلے ڈسٹ تھی، پھر اس کا لفظ الگ آتا ہے، پھر اس کو جب پانی میں بنایا گارا، اور پانی جب ملتا ہے اس کے لیے ڈفرینٹ ورڈ آتا ہے، پھر جب وہ سوکھتی ہے تو اس کے لیے ڈفرینٹ ورڈ آتا ہے۔ تو یہ اسٹیجز جو ہیں اس کا بیان کیا گیا یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ نے تین کی مٹی جو ہے، جو چکنی مٹی ہے، اس کا ذکر کر کے کہ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، چکنی مٹی سے، ثم پھر قضا مقرر کی، اجلا ایک اجل کہتے ہیں ایک مقرر وقت کو، وہ اجل اور ایک اجل مسمت مقرر کی ہوئی ہے، عندہ نزدیک اس کے۔ دیکھیں یہاں پر تنوین آ رہی ہے دونوں جگہ پر، تو اجلن بھی ایک وقت مقرر ہے، بہت سارے ڈفرینٹ وقت مقرر نہیں ہے، اس مسمت ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، عندہ اس کے نزدیک، ثم پھر انتم تم ترون، میم را یا روٹ لیٹرز ہیں، مری کہتی ہیں کہ ایسا شک، دیکھیں شک کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ ورڈز یوز کیے، جیسے ہم سورہ البقرہ میں لا ریب، اس میں اس کتاب فی کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، وہاں پر شک کے لیے ریب کا ورڈ آیا تھا۔ یہاں پر جو ہے شک کے لیے مریتن کے مرن، تم ترون، تا جو ہے یہ تو فعل مضارع کی نا، کہ یعنی کہ تم، اور آخر میں واو نون جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، کہ پھر بھی تم شک کرتے ہو، تو یہ والا جو شک ہوتا ہے نا، تم ترون یعنی مرن مریتن، جو شک، اس شک کو کہتے ہیں جو انسان کو بہت زیادہ کنفیوز کر دے، پریشان کر دے، اس شک کے لیے تم ترون مطر کا ورڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی بتا رہے ہیں کہ وہ ہستی جس نے تم کو پیدا کیا ہے مٹی سے، پھر بھی اور تمہاری ایک وقت مقرر کر دیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرما کے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اے لوگو، اب اللہ تعالیٰ کو پہچانو، اس رب کی ذات کو پہچانو۔ تم ڈفرینٹ فارمز میں اللہ تعالیٰ اپنی ڈفرینٹ جو ہے اپنی کائنات کی نشانیاں دکھا کر بتا رہے ہیں، اور کہ جس نے آسمان اور زمین کائنات بنائی ہے، کہ تو کچھ بھی نہیں تھا، جس رب نے وہ بنایا ہے، پھر اس نے روشنیاں بنائے، ظلمات بنائے، اندھیرے بنائے، رات بنائی، رات جاتی ہے تو پھر روشنی ہوتی ہے، دن آ جاتا ہے، تو یہ ساری حالتیں آٹومیٹیکلی بدل رہی ہیں۔ یہ پورا سسٹم ہے کہ جس رب کا مطلب کیا ہے، دیکھیں رب جو بتایا نا، رب وہ تمہارا رب ہے۔ تو اس رب کو پہچانو، رب بھی ہے، اپنے رب کو، رب میں کیا کیا آتا ہے، خالق، مالک، مدبر، کہ یعنی کہ تمہارا رب جس کو پیدا کرنے والا بھی ہے، وہ تمہارا مالک بھی ہے۔ اب مالک ہم نے بتایا تھا کہ جس کے پاس فل اتھارٹی ہو، تو اس میں لمیٹڈ اتھارٹی نہیں، وہ مالک، دنیا کا مالک جو ہوتا ہے، جو بادشاہ ہوتا ہے، اس کے پاس لمیٹڈ اتھارٹی ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات وہ مالک ہستی ہے جس کے پاس فل اتھارٹی ہے، اس کو کسی کا جواب نہیں دینا، اور پھر مدبر بھی ہے کہ اس نے پیدا کر کے تمہیں ایسے نہیں چھوڑ دیا، اس نے پورا پلان کیا ہے، از اے پلانر بھی ہے تمہارا، وہ کریٹر ہے، وہ تمہارا پلانر بھی ہے، وہ تمہارا جو ہے پرووائڈر بھی ہے، ہر چیز کا مالک ہے وہ تمہارا۔ تو اس نے تمہیں ایسا نہیں ایک کہ تم فار ایور تمہارا کبھی ختم نہیں ہونا، تو یہ کائنات بنا کے اس کا ایک ٹائم لمٹ بتا دیا کہ ایک وقت تک، مقرر وقت ہے جب یہ کائنات بھی اس وقت تک قائم رہے گی۔ اے انسان، تجھے مٹی سے پیدا کیا، تمہارا بھی پیدائش ایک وقت مقرر تک ہے، پھر تم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اور یہی بات میں بتائیں، پھر بھی تم شک میں پڑے ہوئے ہو، پھر بھی تم اس رب کے ساتھ شک کرتے ہو، اس رب کے ساتھ تم دوسروں کو شریک لا کے شریک ٹھہرا دیتے ہو، برابر برابر کھڑا کر دیتے ہو۔
वो और हुआ वो अल्लाह अल्लाह है, फिस समावाती आसमानों में, और फिल अर्दी जमीन में, यालमु वो जानता है, सिर्रा छुप पोशीदा को, कुम तुम्हारा व जहरा और पुकार कर बोलना कुम तुम्हारा, व यालमु और जानता है, मा जो तकसीबून तुम कमाते हो, कसब करते हो, काफ सीन बारूद लेटर्स हैं, या कि जो कुछ भी तुम कमाना, कमाई क्या है इस दुनिया में, कमाई क्या है? इंसान के अमाल, राइट। ये को जैसे अगर इंसान कोई कमाई भी कमाता है तो वो भी उसका अमाल में है ना, कि उसने कैसे कमाया, राइट, ये उसका अमल है। अल्लाह ताला अपनी और सिफात बयान कर रहे हैं कि आसमान और ज़मीन में देखें, 7 आसमान हैं, ज़मीनें इतनी ज़्यादा हैं, 7 लेयर्स हैं, तो उसमें जो कुछ भी है, क्या हम किसी हमारी अकल इसको कभी भी कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते। हम तो सिर्फ हमें जो नज़र आता है हम सिर्फ उसको देख सकते हैं। बस वो रब की ज़ात को पहचानो जो हर चीज़ को जानने वाला है, जो कुछ ज़मीन और आसमान में है। जो तुम आहिस्ता बात करते हो वो उसको भी जानते हैं, जो तुम जोर से बात करते हो वो उसको भी जानते हैं, जो कुछ भी तुम अमल करते हो, कमाते हो, वो सबको जानने वाला है। जो देखिए सिरवा को हम कहते हैं ना, इसको याद रखने के लिए सिरवा, जब हम बाजमात की नमाज पढ़ते हैं तो इमाम जो है, जब कुछ नमाजों में आहिस्ता मतलब कोई आवाज़ उनकी नहीं आती सिवाय अल्लाह अकबर के, तो उसको सिरी नमाज कहा जाता है, राइट। जो बोलते जोर से नहीं बोलते सिवाय अल्लाह अकबर के, राइट, जो वो तिलावत करते हैं वो आवाज़ नहीं आती। और जाहरी नमाज उसको कहते हैं ना, जो जिसमें इमाम जो है वो जोर से तिलावत करते हैं कि जो पीछे नमाजियों को भी उसकी आवाज आती है। तो ये वही वर्ड्स यहाँ पर आए हैं कि वो सब जानता है। वमा, और आय नंबर 4, वमा और नहीं तातीहिम आती उनके पास, मिन आयतिन कोई निशानी में से, मिन आयाती निशानियों में से, उनके अल्लाह की निशानियों में से कोई निशानी उन लोगों के पास नहीं आती, मिन आयाति रबीम उनके रब की निशानियों में से, इल्ला मगर कानू होते हैं, अनहा उस अन से हा उस, ये हा की जमीन किसकी तरफ जा रही है? आयात की तरफ, ठीक है। मोरिदीन वो मुंह फेरने वाले हैं, एराज करने वाले हैं, जो हम आइन रुआ दुआद रूट लेटर्स, ये पहले भी गुजर चुका है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह की निशानियों में से कोई निशानी उन लोगों के पास नहीं आती मगर ये उससे मुंह फेर लेते हैं, यानी कि उनके पास आसमान और जमीन से बड़ी कौन सी निशानी होगी, सितारे, चांद, सूरज, फिर भी ये उन लोगों उनको ये अल्लाह का शरीक ठहराते हैं, जो कि अल्लाह ने ही बनाए हैं चांद और सितारे और सूरज। लेकिन देखिए ना, जैसे जो है चांद और सूरज के पुजारी लोग क्या कहते हैं कि एक खैर का मालिक है, एक जो है शर का मालिक है, उन्होंने कोई चांद की पूजा करने वाले हैं, तो कोई देवी देवताओं की पूजा करने वाले हैं। तो ये जो पेगन्स है ये भी अपने हाथों से बुत बना के उनको शरीक ठहराते थे अल्लाह ताला के साथ। तो इसमें वहदानियत की अल्लाह ताला पुकार नजर आ रही है कि अल्लाह वाहिद है, वो अपनी निशानियां बता रहे हैं अल्लाह ताला, कि फिर भी तुम उससे एराज करते हो, उससे मुंह फेरते हो। वापस कद तहकीक बेशक, कज़्ज़बू झुटलाया उन्होंने, बिलहक की हक को, लम्मा जब आजा अहम आया उनके पास, फसौफा पस अन करीब या अलबत्ता, यातीहिम आएंगे उनके पास, अम्बाउ, नबा कहते हैं खबर को, और अम्बाउ उसकी प्लूरल है, खबरें, माँ उस चीज की के कानू थे वो बिही साथ उसके, यस्तहजिऊन इस्तेहजा करना, ठट्टा करते। इस्तेहजा कहते हैं कि ऐसा मजाक उड़ाना, किसी को लेट डाउन करके, उसको बेअकल समझ के, उसको बेअकल समझना और उसका ठट्ठा लगाना, इसके लिए इस्तेहजा का वर्ड इस्तेमाल हुआ है कि वो ठट्ठा करते हैं। ये किसके बारे में है? कि जब उनके पास हक आया तो उसको भी झुठला दिया, कि हक क्या आया, कि कुरान आया, कुरान कौन लेकर आया? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया। तो यानी कि उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार कर दिया, उनको झुठला दिया जब उनके पास वो नबूवत का पैगाम लेकर आए।
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور ان چیزوں کا اور ان کا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے کہ یہ کیسے رسول ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم پہ وحی آتی ہے، یہ غار میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھ پہ وحی آتی ہے، اور یہ جو کہتے ہیں مجھ پہ فرشتہ آتا ہے، تو یہ کیسے ہے کہ یہ اس چیز کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو ہر چیز کا انجام معلوم ہو جائے گا، ان کو ساری خبروں کا اس وقت پتہ چل جائے گا جب یہ ان کو دیکھیں گے، ان کا انجام دیکھیں گے۔ اچھا، ایک اور بات یہاں پہ میں نے یہ بتانی تھی آپ کو کہ یہاں پہ ہم نے جو پڑھا نا، ہم نے ماں کا یہاں پر جو مطلب نہیں کیا بلکہ نہیں کہا، ماں کا مطلب ہم نے کہا نہیں، کیوں؟ کیونکہ جب ماں کے بعد اللہ آ جائے نا تو پھر ہم اس کا مطلب جو کے بجائے ہم کرتے ہیں نہیں، ٹھیک ہے، کہ نہیں آتی ان کے پاس۔ اور اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں سوری میں بتانا بھول گئی تھی، میں اس لیے واپس گئی۔ فقط تو بس تحقیق کر وہ جھٹلائے انہوں نے، تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ جس چیز کا یہ ٹھٹھا کیا کرتے تھے جب ان کو انجام دیکھیں گے اپنا۔ کیا لم نہیں یا رو، دیکھا انہوں نے کم کتنے اہلکنا ہلاک کیے ہم نے، من سے قبلی پہلے، ہم ان کے، من قرنن کرنوں میں سے، کرن کہتے ہیں قوموں کو، یعنی کہ جو ایک زمانے میں ایک وقت میں پیدا، مطلب ایک وقت میں جو رہے ہوں اس کو، جیسے قوم ہے کوئی کہ ایک وقت میں ایک زمانے میں رہی تو اس کے لیے کرن کا ورڈ آیا ہے۔ مکنہ ٹھہرایا ہم نے ہم ان کو، یعنی کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا مکان جو ہے کہ مقدر کی ہم نے، جما دی ان کے فل ارض زمین میں، ماں نہیں لم، ماں جو کچھ لم نہ نمکن مقدور دیا تھا، لکم تم کو، وارسلنا اور بھیجا ہم نے، ارسلنا اور بھیجا، سما آسمان سے، علیہم اوپر ان کے، مدرارن برسنے والا، وجعل اور کی نہ ہم نے، انہارا نہریں، تجری چلتی ہیں، من تحتی نیچے، ہم ان کے، فاپس اہلکنا ہلاک کی ہم نے، ہم ان کو، بھی بسبب ذنوبی گناہوں کے، ہم ان کے، وانشأ اور پیدا کیے نہ ہم نے، من بعدی پیچھے ان کے، ہم من بعدی پیچھے، ہم ان کے، کرن آخرین دیگر۔ تو یہاں پہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا، جن کے پاؤں ملک میں ایسے جما دیے تھے کہ تمہارے پاؤں بھی ایسے نہیں جمائے، اور ان پر آسمان سے لگاتار می برسایا اور نہریں بنا دی جو ان کے مکانوں کے نیچے بہہ رہی تھیں، پھر ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد اور امتیں پیدا کر دیں۔ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دیکھیں اہل قریش، اہل مکہ سے خطاب ہو رہا ہے، اور اہل مکہ جو ہے یہ کیا مطلب ان کے جو ارد گرد کی بستیاں جو آباد تھیں، جو دوسری قومیں آباد تھیں، قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط اور سارے، تو یہ ان کا انجام ان لوگوں کو پتا تھا کہ انہوں نے کیسے اپنے رب کو جھٹلایا، اور وہ کتنے زیادہ مطلب ان مکہ والوں سے زیادہ اسٹرانگ تھے اپنے، اور کتنی ان کی عمریں تھیں، ان کے جسمانی قوتیں بھی زیادہ تھیں، ان کے پاس مال و دولت بھی زیادہ تھے، ان قوموں کو اللہ تعالیٰ نے بہت ترقیاں بھی دی ہوئی تھیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ ان کے پاؤں جمائے ہوئے تھے، اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ بارشیں برساتا تھا، یعنی کہ لگاتار مدرارن کہتے ہیں ایسی بارش کو جو لگاتار ہو، یعنی کہ ان کو بے تحاشا نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے نواز رکھا تھا کہ ان کے اوپر، اور ان میں ان کے اس میں نہریں بھی بہا دی تھی، تاکہ ان کے پاس اریگیشن سسٹم بھی تھا، سب کچھ تھا، اتنی بے تحاشا تم سے زیادہ اے مکہ والوں ان کو نعمتوں سے نوازا تھا،
اور پھر بھی جو ہے جب انہوں نے کیسے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، کیوں ہلاک کر دیا، کہ ایسے ہلاک کر دیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس لیے کہ انہوں نے جو گناہ کیے تھے، کیا گناہ کیے تھے، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کو نہیں مانا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو انہوں نے شریک ٹھہرایا، انہوں نے بھی اپنے انبیاء کو کی تکذیب کی، انہوں نے اپنے انبیاء کو نہیں مانا، تو آخر ہم نے ان کو ان کی گناہوں کی پاداش میں ان عذاب نے آ گھیرا، اور وہ ختم ہوگی بستیاں، ختم، بالکل ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو وہاں پر آباد کیا، اور وہاں پر دوسرے لوگ آ کے آباد ہوئے۔ تو دیکھیں اب میرا خیال ہے کہ ہم نے صرف 6 آیات پڑھی ہیں، اور ہمارے پاس جو ہے اب کیونکہ انٹروڈکشن بھی تھا اس سورہ کا، تو انشاء تعالیٰ پھر ہم زیادہ لمبی سورہ ہو جائے گی تو ہم باقی کنٹینیویشن نیکسٹ ویک کریں گے۔ تو یہاں تک ہم اپنا ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔